अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हकीम इफ्तिखार तालिब बात कर रहा हूँ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज आपको मैं बताऊँगा अचार के तिब्बी फ़ायदे क्या हैं और इसको आप कहाँ और किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन कौन सी बीमारियों में ये मुफीद है और इसके नुकसानात क्या हैं। वैसे तो अचार का जो मज़ाज है वो गर्म और खुशक होता है, लेकिन आगे मैं वीडियो में डिटेल के साथ आपको बताऊँगा किन किन बीमारियों में कहाँ कहाँ पर ये इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान में अचार डालना एक कदीम रवायत है। ये रवायत अब ज़्यादातर देहातों में ज़िंदा है, जबकि शहरों में मुख्तलिफ़ ब्रांड्स का अचार इस्तेमाल किया जाता है। मुख्तलिफ़ मसालों, फलों और सब्ज़ियों से बना हुआ अचार ज़ायके में नहायत लज़ीज़ होता है और सेहत के लिए बहुत मुफीद है। अचार को बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करने के मुख्तलिफ़ तिब्बी फ़वाइद हासिल हो सकते हैं, लेकिन इसको मतवाज़न मिक़दार में इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसको ज़ायकेदार बनाने के लिए मुख्तलिफ़ मसाले इस्तेमाल किए जाते हैं, जो अगर ज़्यादा मिक़दार में इस्तेमाल कर लिया जाए तो मैदे के मुख्तलिफ़ मसाइल लाहक हो सकते हैं। इसलिए इस बात को यकीनी बनाना ज़रूरी है कि आप इसको मतवाज़न ही इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल जो होता है वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। आगे वीडियो में आपको मैं डिटेल के साथ बताऊंगा कि अचार आपको किन किन बीमारियों में फ़ायदा दे सकता है और इससे आप कैसे और किस तरह बेहतरीन रिज़ल्ट ले सकते हैं और कौन सा अचार किस बीमारी के लिए बेहतरीन है। अगर आप चैनल पे नए आए हैं या मेरी मज़ीद ऐसी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो काइंडली मेरे चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब भी कर लें और इसको बेल आइकॉन पर क्लिक करके मेरी हर नई आने वाली वीडियो भी लाजमी देखें। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अचार के किन किन बीमारियों में अचार के आपको फ़ायदे मिल सकते हैं। काइंडली एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट है कि वीडियो मुकम्मल देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेहरबानी करके इसको आप शेयर भी किया करें और लोगों को बताएं, क्योंकि ये मालूमात बड़ी मेहनत से हासिल की जाती हैं। चलिए आपको मैं बताता हूँ कि अचार हमारे किस किस काम आता है। सबसे पहले तो अचार के मैं आपको फ़ायदे बताता हूँ कि सांस की बदबू से छुटकारा दिलाता है। हिचकियों से आपको तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा हिचकियाँ आती हों। पट्ठों की अकड़न से निजात में मुआवन साबित होता है। ब्लड शुगर के लेवल में बेहतरी लाता है। वज़न में कमी के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का बेहतरीन ज़रिया है और इसके अलावा अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का मसला है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा आपके लिए ये फ़ायदेमंद है। देखिए अचार के मज़ीद आपको इसके तकरीबन आपको मैं इस वीडियो में को 13-14 फ़वाइद बताऊंगा, ताकि आपको आगे इनकी डिटेल भी बताऊंगा अलग अलग। इसी तरह इलेक्ट्रोलाइट्स की मतवाज़न मिक़दार गले की तकलीफ़ में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। नंबर 9, मदाफ़ती निज़ाम की मजबूती में, जो आपका इम्यूनिटी सिस्टम होता है, क़ुव्वत मदाफ़त जो होती है उसमें इजाफ़ा करता है। बहुत से किस्म के अल्सर, कैंसर के ख़तरात में कमी लाता है, ख़ासकर मैदे में ज़ख़म, मैदे में अल्सर होना या और किस्म के जितने भी अल्सर होते हैं उसके लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद है और फ़ायदेमंद है। इसके अलावा जो हामला ख़वातीन हैं जिनको हमल हुआ है उनके लिए भी ये बेहतरीन है। वो कैसे और किस तरह इस्तेमाल करना है मैं इंशाअल्लाह ताला आगे जाके आपको वीडियो में सब की डिटेल और तफसील बताऊंगा कि आपको किस तरह इस्तेमाल करना। और जिगर की सेहत में भी ये बेहतरीन है। आइए अब मैं आपको इसकी डिटेल बताता हूँ कि ये कैसे और किस तरह किस किस बीमारी में आपके लिए मुफीद हो सकता है और आप किस तरह इससे अपना फ़ायदा ले सकते हैं। अचार के फ़वाइद आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सांस की बदबू से छुटकारा। मुंह में बैक्टीरिया की मिक़दार बढ़ने से सांस की बू का सामना करना पड़ता है, जो बहुत नागवार साबित होती है। इस बू से छुटकारा पाने के लिए अचार और इसका अरक नहायत अहम किरदार अदा करते हैं। अचार के मुख्तलिफ़ अज्ज़ा चूँकि सिरके की मदद से महफूज किया जाता है, जिसमें जरासीम कुछ खसूसियात पाई जाती हैं। ये खसूसियात मुँह की बू को ख़त्म करने के लिए बहुत अहम साबित होती हैं। अचार के चंद टुकड़े इस्तेमाल करना या इसके अरक के चंद कतरे पीना या इनकी कुल्ली करने से मुंह की बदबू थोड़े वक्त में ही ख़त्म हो सकती है। अच्छा, दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया था कि हिचकियों से तहफ़्फ़ुज़। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा हिचकियाँ आती हों वो अचार किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। रवायती तौर पर इस बात का दावा किया जाता है कि हिचकियों से निजात पाने के लिए अचार का इस्तेमाल मुफीद साबित हो सकता है। हिचकियों से छुटकारा हासिल करने के लिए अचार का अरक एक अच्छा इलाज है। हिचकियाँ आने की सूरत में थोड़ी देर के बाद आधा चम्मच अचार का अरक इस्तेमाल करें। ये इस्तेमाल इस वक्त तक जारी रखें जब तक हिचकियाँ ख़त्म ना हो जाएं।
اب آتے ہیں جن لوگوں کو پٹھوں کی کمزوری ہے، پٹھوں کی اکڑن سے نجات۔ اچار کے عرق میں نمک وافر مقدار میں پایا جاتا ہے جو جسم کے سیال مادے کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اگر آپ زیادہ دیر کے لیے ورزش کرتے ہیں یا جسمانی مشقت کے دوران پسینے کی صورت میں جسم سے پانی خارج ہوتا ہے تو پٹھوں کی اکڑن لاحق ہو سکتی ہے۔ اس اکڑن سے چھٹکارا پانے کے لیے اچار بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ کچھ طبی تحقیقات کے مطابق اچار کے عرق کا استعمال عام پانی کے برعکس پٹھوں کی اکڑن میں زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ یہ عرق پٹھوں کی اکڑن کو نہایت تیزی سے ختم کرتا ہے۔ اب جن لوگوں کے پٹھے کمزور ہیں یا جن لوگوں کو پٹھوں کی کمزوری کا اعصابی اور پٹھوں کی کمزوری کا سامنا ہے تو بھائی ان کے لیے تو اچار بہترین غذا ہے، وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات بتا دوں کہ اس کو متوازن طریقے سے ہی استعمال کریں۔ بہت زیادہ اس کا استعمال جو ہوتا ہے وہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ ہر چیز کا متوازن استعمال ہی آپ کی صحت کے لیے بہترین ہوتا ہے، کیونکہ قدرت جو ہے وہ ہمیشہ متوازن اور درمیانے رستے کو پسند کرتی ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی درمیانہ رستہ ہی اختیار کرنے کی تلقین کی ہے۔ چلے خیر آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ بلڈ شوگر کے لیول میں بہتری۔ بلڈ شوگر کا لیول بڑھنے کی وجہ سے ذیابیطس ٹائپ 2 کا مرض لاحق ہو سکتا ہے، جبکہ اس کے علاوہ کئی اور امراض کا خطرہ بھی بڑھ سکتا ہے۔ اور ظاہری بات ہے جن لوگوں کو شوگر وغیرہ ہوتی ہے ان کا بی پی کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، امیونٹی سسٹم متاثر ہوتا ہے، جسم میں توڑ پھوڑ، اور اگر مرد ہے تو ان کی مردانہ قوت کم ہو جاتی ہے، بھوک کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو سرکہ بلڈ شوگر لیول کو کم کرنے کے لیے بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ہر بندے کو پتہ ہے کہ سرکے کا استعمال بلڈ شوگر کے لیول کو مینٹین رکھنے میں بہت زیادہ معاون ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کھانے کے بعد انسولین کے لیے جسمانی رد عمل کو بہتر بنا کر بلڈ شوگر کی سطح کو بڑھنے نہیں دیتا۔ ایک تحقیق کے مطابق کھانے سے پہلے تھوڑی سی مقدار میں سرکہ استعمال کرنا ذیابیطس ٹائپ 2 کے شکار افراد میں بلڈ شوگر کو متوازن رکھتا ہے۔ تو سرکہ آپ کو پتہ ہے کہ اچار میں استعمال ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے بلڈ شوگر کے لیول میں بہتری کے لیے بھی یہ بہترین چیز کے طور پہ استعمال ہو سکتا ہے۔ اب آتے ہیں جی ہمارے جو بھائی بہنیں، مرد خواتین جو بہت موٹے ہو گئے، موٹاپے کا شکار ہے، جن کا جسم فربہ مائل ہے۔ ویسے تو جسم کا فربہ مائل ہونا اکثر مزاج کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر آپ کا مزاج جو ہے وہ بلغمی ہے، بلغمی مزاج لوگوں کا اکثر جسم فربہ مائل ہوتا ہے، ان میں مطلب کہ کیڑے ریشے کی زیادتی ہوتی ہے، نزلہ کیڑا زکام ان کو اکثر رہتا ہے، جسم پلپلا موٹا ہوتا ہے، سانس پھولنا ان کی عام مطلب ہوتی ہے، علامات ہوتی ہیں۔ خیر ایسے افراد جو موٹاپے کا شکار ہوں، ان میں جسمانی وزن کو کم کرنے میں اچار کا عرق بہت مددگار ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ اس عرق میں سرکے کی اچھی خاصی مقدار موجود ہوتی ہے، اور سرکے میں موجود ایسٹک ایسڈ کی وجہ سے جسم کی کھانا ہضم کرنے کی صلاحیت میں مداخلت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ کم کیلوریز کی صورت میں خوراک کا حصہ بنتا ہے۔ اس طرح موٹاپے سے چھٹکارا پانے میں مدد ملتی ہے۔ سیدھے الفاظ میں آپ یہ کہہ لیں آسان لفظوں میں آپ کی آسانی کے لیے کہ اس سے جو آپ کو بھوک زیادہ لگتی ہے یا بھوک کی شدت محسوس ہوتی ہے جب کھانا کھاتے ہیں تو اوور ایٹ یا زیادہ کھا لیتے ہیں، تو اس کو یہ کنٹرول کرنے میں معاون اور مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اچھا آگے یہ اینٹی آکسیڈنٹ کا بہترین ذریعہ ہے۔ اچار کو باقاعدگی کے ساتھ استعمال کرنے سے جسم کو مطلوبہ مقدار میں اینٹی آکسیڈنٹ حاصل ہوتی ہے۔ طبی تحقیقات کے مطابق یہ اینٹی آکسیڈنٹ وائرس، بیکٹیریا اور پیراسائٹس کی وجہ سے لاحق ہونے والی انفیکشن سے تحفظ دینے میں مدد کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ اینٹی آکسیڈنٹ جسم میں موجود مالیکیولز کو فری ریڈیکلز کے نقصانات سے بھی بچاتے ہیں، مطلب کسی بھی وبائی امراض کے حملے سے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں۔ وائرس وغیرہ جیسا کہ مچھر وغیرہ کاٹتا ہے، ملیریا کے چانسز ہونے کے، ابھی جو پیچھے وبا پھیلی تھی جس میں بہت سے لوگ بیچارے ہلاک ہوئے، تو کوئی بھی مطلب وبائی امراض ہو اس سے آپ کو یہ بچاتی ہے، اس سے آپ کو محفوظ کرتی ہے۔ چلے خیر آگے چلتے ہیں۔ اگلا ہے کولیسٹرول میں کمی۔ اچار میں اجوائن سمیت بہت سے مصالحے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اجوائن بد ہضمی کی علامات کے ساتھ ساتھ پیٹ درد، گیس اور ہاضمے کے دیگر مسائل میں بھی کمی لاتا ہے۔ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ اجوائن جو معدے کے لیے بہترین ہے، اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے معدے کے لیے۔ اس کے علاوہ خون میں چربی کی مقدار کو کم کرنے میں بھی اجوائن مفید ثابت ہوتی ہے۔ اب جیسے جیسے جسم میں
چربی کی مقدار نارمل ہوگی ویسے ویسے ظاہری بات ہے آپ کا کولیسٹرول لیول وہ بھی بالکل ٹھیک ہو، آپ کا کولیسٹرول بالکل نارمل اور ٹھیک ہو جائے گا اور کسی حد تک کنٹرول میں رہے گا۔ آگے آتا ہے الیکٹرولائٹس کی متوازن مقدار۔ الیکٹرولائٹ نمک ہوتے ہیں، صحت کو برقرار رکھنے کے لیے جسم کو ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب کسی فرد کو ڈی ہائیڈریشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس میں الیکٹرولائٹ کی مقدار غیر متوازن ہو جاتی ہے۔ اچار میں سوڈیم کافی مقدار میں پائی جاتی ہے جو الیکٹرولائٹس کی مقدار متوازن کرنے میں بہت مفید ہے، خاص طور پر ان لوگوں میں اس نمک کی مقدار متوازن کرنے میں یہ بہت مددگار ہے جو بخار یا قے کا شکار ہوتے ہیں۔ چلیں ابھی آپ کو بتاتا ہوں آگے کہ گلے کی تکلیف۔ اب گلے کی تکلیف میں دیکھیں ایک چیز اور کتنے فائدے ہیں۔ اچار کے لاتعداد فائدے ہیں، اس میں سے آپ کو جو میں زیادہ ہے نا وہ بتا رہا ہوں، موٹے موٹے بتا رہا ہوں، اور کائنڈلی میرا جو چینل ہے وہ آپ لائک اور سبسکرائب لازمی کر لیں۔ دیکھیں اتنی آپ کو میں انفارمیشن دے رہا ہوں تاکہ اور لوگوں کو بھی یہ آپ چیزیں بتا سکیں۔ چل خیر آتے ہیں گلے کی تکلیف۔ گلے کے درد سے نجات پانے کے لیے اچار کے عرق کو گھریلو علاج کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ عرق استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے استعمال کرنے۔ یہ عرق استعمال کرنے سے گلے کے پٹھوں کو سکون ملتا ہے جس کی وجہ سے تکلیف کی علامات میں کمی آ جاتی ہے۔ تو ایک چمچ اگر یہ عرق استعمال کر لیں تو آپ کا جو ہے نا گلا انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہو جائے گا۔ مدافعتی نظام کی مضبوطی میں اضافہ۔ اچار میں ایسے وٹامنز اور منرلز پائے جاتے ہیں جو مدافعتی نظام کو مضبوط بنانے میں بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں، جو آپ کو امیونٹی سسٹم کو سٹرونگ کرتے ہیں۔ اچار کو باقاعدگی کے ساتھ استعمال کرنے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، مدافعتی نظام کی مضبوطی میں اضافہ ہوتا ہے، خون کی کمی کی علامات ختم ہوتی ہیں اور نظر میں بھی بہتری آتی ہے۔ اگر کسی کی نظر کمزور ہے وہ بھی استعمال کر سکتا ہے، اس کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ اس کو بھی آپ کی جو قوت مدافعت ہوتی ہے نا جسم میں بیماریوں کے خلاف جو لڑنے کی صلاحیت ہوتی ہے اس میں بھی یہ خاطر خواہ اضافہ کرتا ہے۔ اچھا آگے آتے ہیں، آگے السر کے خطرات میں کمی۔ گھریلو طور پر تیار کیے ہوئے کروندے اور آملہ کے اچار سے السر کی علامات میں واضح کمی لائی جا سکتی ہے۔ السر کی وجہ سے معدے میں زخم ہو جاتے ہیں اور اگر معدے میں زخم ہوں تو کھانا پینا جو بھی آپ کھاتے ہیں اس میں درد، جلن، ہر وقت بے چینی سی رہتی ہے، رات کو نیند بھی ٹھیک سے نہیں آتی۔ اور اگر آملہ اور کروندے کے اچار کو باقاعدگی سے استعمال کیا جائے تو السر کے خطرات میں کمی لائی جا سکتی ہے اور اس میں آپ کو یہ بہت معاونت کرتا ہے۔ اب آتے ہیں کہ حاملہ خواتین۔ جو خواتین حاملہ ہیں، حاملہ خواتین کو تو ویسے ہی اچار پسند ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں تو برصغیر اور پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں سب سے بڑی نشانی یہ سمجھی جاتی ہے۔ اگر کھٹی چیزوں کو عورت کا دل کرے، شادی شدہ عورت کا، تو سمجھ لیں کہ مطلب کہ یہ حمل کی ابتدائی علامات ہیں۔ بغیر کسی آپ جو ہوتی ہے نا پریگننسی اسٹیک ڈاکٹر کے جائے بغیر یہ آپ گھر میں آسانی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب عورت کھٹی چیزوں کی تمنا کرے شادی کے بعد تو وہ پریگننسی کی طرف ہے۔ خیر حمل کے دوران متلی اور قے سے چھٹکارا پانے کے لیے، کیونکہ حمل کے دوران عورت کا جو جسم ہوتا ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ نئے سرے سے بن رہا ہوتا ہے۔ ایک جسم میں نیا جسم آ رہا ہوتا ہے تو عورت کو اس دوران متلی، قے اور دل خراب ہونا، تو ایسی چیزیں جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور منہ کا ذائقہ کچا ہونا، اور ایسے لگتا ہے جیسے پٹرول کی اسمیل آ رہی ہو، مطلب کوئی نہ کوئی الرجی بھی اس دوران ہو سکتی ہے۔ لیکن موسٹلی الرجی اگر نہ بھی ہو تو یہ تو عام علامات ہیں نا کہ حمل کے دوران متلی اور قے ہونا، تو اس سے چھٹکارا پانے کے لیے بھی اچار استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ صبح کے وقت، خاص کر بعض خواتین جن کو نیا نیا حمل ہوتا ہے ان کو صبح کے وقت بہت زیادہ متلی آتی ہے۔ خالی پیٹ جب متلی قے وغیرہ کرنا نا تو وہ اس سے بہت زیادہ جو نا وہ جسم کا زور لگتا ہے، آنتڑیاں، آنکھ، ہر چیز جسم جو ہے نا بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ تو اس اچار جو ہے نا وہ بہترین معاون ثابت ہو سکتا ہے، خاص کر حمل والی خواتین کے لیے بھی۔ اچھا اب آتے ہیں کہ جگر کی صحت میں یہ کیا بہتری لاتا ہے۔ اچار میں جگر کی صحت کو بہتر بنانے کی بھی خصوصیات پائی جاتی ہیں، خاص طور پر آملے کا اچار جگر کی صحت کو بہتر بناتا ہے۔ اگر آپ آملے کا اچار استعمال کریں گے تو نہ صرف آپ کے جگر کو قوت دے گا، نیا خون، تازہ خون پیدا کرے گا، اور آپ کے جو ہے نا دیگر مسائل، مثلا بھوک کی کمی، چہرے کا رنگ صاف نہ ہونا، ان مسائل کو بھی یہ حل کرے گا، ٹھیک کرے گا۔ کیونکہ یہ آج سے نہیں، سینکڑوں بلکہ ہزاروں سالوں سے ایشیائی ممالک سمیت یورپی ممالک میں
اچار استعمال ہو رہا ہے یا سرکے سے بنی ہوئی کوئی بھی چیز استعمال ہو رہی ہے۔ سرکے سے بنی ہوئی چیزوں کو ویسے فرمینیٹڈ فوڈ بھی کہتے ہیں۔ خاص طور پر جنوب ایشیائی ممالک میں پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش میں سرکے سے بنی ہوئی غذا بہت اہتمام کے ساتھ استعمال کی جاتی ہے، جسے ہم عرف عام میں اچار بھی کہتے ہیں۔ ہماری زبان میں تو اس کو اچار ہی کہا جاتا ہے نا۔ اچار کا شمار ان غذاؤں میں کیا جاتا ہے جو باقاعدگی کے ساتھ موسٹلی خاص کر پاکستان اور انڈیا کے زیادہ تر گھروں میں باقاعدگی کے تحت استعمال ہوتا ہے۔ عام طور پر اچار کو ناشتے میں پراٹھے کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ زیادہ تر لوگ اس کو صبح کو استعمال کرتے ہیں، اور جو کھیتی باڑی کرتے ہیں میرے کسان بھائی ہیں وہ زیادہ تر دوپہر میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ خیر اس کے ساتھ تو جب بھی روٹی کھائی جائے، دن ہو، رات ہو، شام ہو، جب بھی کھائی جائے تو اس کے ساتھ مزہ ہی آتا ہے روٹی کھانے کا۔ اچھا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اچار کا جو مزاج ہے نا وہ گرم خشک ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کا بہت زیادہ استعمال کریں گے، اگر آپ کو دن میں ایک دفعہ استعمال کر لیں دوپہر یا صبح، وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو متوازن ہے۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ اب میں صبح دوپہر شام اس کو استعمال کروں، ایک تو یہ پھر اس کے جو ہے نا نقصانات آنا شروع ہو جائیں گے۔ قبض کرے گا، مزاج میں گرمی لائے گا، خون میں آپ کے فسادیت پیدا کرے گا، چہرے کی رنگت ہو سکتا ہے، چہرے پہ دانے نکل آئیں، اور آپ کے معدے کو بھی ڈسٹرب کرے گا، خراب کرے گا۔ اور بہت زیادہ اگر اس کا استعمال کریں گے، صبح دوپہر شام آپ کہیں گے کہ میں اچار ہی کھاتا رہوں، تو میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو بلڈ پریشر ہے، بی پی والا مسئلہ، وہ بھی بننا شروع ہو جائے، کیونکہ اس میں زیادہ تر جو نمکیات ہیں نا، وہ مسالے اور نمک وہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ چانسز ہوتے ہیں کہ اگر اس کا مس یوز کیا جائے تو یہ نقصان بھی دے سکتا ہے۔ اس لیے اچار کا متوازن استعمال ہی آپ کی صحت کے لیے بہترین ہے۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ میں جتنی ڈیٹیل اور تفصیل سے آپ کو طبی لحاظ سے اچار کی افادیت بتا سکتا وہ میں نے بتا دی۔ مزید اس میں کیا کمی بیشی ہے یا مزید آپ کو سوال پوچھنا چاہتے ہیں، ان باکس میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو کوئی مسئلہ مسائل ہے، معدے، جگر، مثانہ مردانہ کمزوری، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، تو میرا نمبر دیا گیا ہے، مجھ سے کسی بھی وقت واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں، کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، کال پہ بھی بات کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنا مزاج سمجھنا ہے کہ آپ کا مزاج کیا ہے، گرم ہے، خشک ہے، بلغمی ہے، سرد ہے، آپ کا مزاج کیا ہے، تو میں آپ کو آپ کا مزاج بھی بتا سکتا ہوں، کال پہ بھی بتا سکتا ہوں۔ صرف آپ سے چند سوالات کروں گا اور آپ کو آپ کا مزاج اور ساری ڈیٹیل اور ہر چیز بتا دوں گا۔ شکر الحمدللہ کوالیفائڈ حکیم ہوں، یہ ساری چیزیں شروع سے اینڈ تک جانتا ہوں۔ تو مزید جیسے آپ کو میری رہنمائی کی ضرورت ہے، اسی طرح مجھے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے کہ آپ میرے ساتھ تعاون کریں، میری ویڈیو کو پسند کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ ایسی میں انفارمیٹو ویڈیو جو ہے نا وہ دے سکوں۔ باقی اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی دے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک سب کے معاملات جو ہیں وہ بہتر کرے، بلکہ بہترین کرے، اور آپ کے جتنے بھی آپ کے عزیز و اقارب ہیں، دوستوں، ان کو صحت و تندرستی دے۔ ویڈیو پسند کرنے کا اور مکمل دیکھنے کا شکریہ۔ سبسکرائب اور لائک کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی دے۔ اوکے۔